बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा महबूबा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हा, आपकी शान में शिया आज भी बहुत नाज़ेबा कलिमात कहते हैं और अल्लाह यारी भी बहुत चीज़ें बकता है और माज़अल्लाह उनको कुफ़र तक साबित करता है, उनका मुनाफ़िक़ा तक, और तरह तरह की बातें माज़अल्लाह उनके ख़िलाफ़ करते हैं ये लोग, और शिया ये भी करता है। मैं आपके सामने एक वाक़या बयान करूँगा। वाक़या लंबा है लेकिन शॉर्टकट सबको पता है उस वाक़े का, लेकिन आज मैं उसको सबूत शिया किताबों से दूँगा और शिया किताबों की जो डंडियाँ हैं वो भी आपको आज बयान करूँगा, किस तरह डंडी मारते हैं ये लोग। सूरह नूर और उसकी आयत नंबर 11, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की उस्बतुम मिनकुम, कि बेशक वो जो तुम में से एक गिरोह था और वो इफ़्क लेकर आया था, यानी वो तोहमत लेकर आया था। अच्छा, ला तहसबूहु शर्रन लकुम, तुम उसको शर ना समझो, बल हुवा खैरुल लकुम, बल्कि वो खैर है, यानी उसमें तुम्हारे लिए भलाई है। लिकुल वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अलीम, और जो उनका बड़ा था, मतलब अब्दुल्लाह बिन उबई रईसुल मुनाफ़िक़ीन, उसने फिर बड़ा गुनाह कमाया, यानी वो उसने बड़ा गुनाह का हिस्सा उसके हिस्से में आया। अब वाक़या यह है कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ में पीछे रह गई थी और हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला उनको लेने के लिए गए थे। तो अब्दुल्लाह बिन उबई रईसुल मुनाफ़िक़ीन ने ये खबर मशहूर कर दी कि माज़अल्लाह वहाँ पर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कुछ ऐसा हुआ है जो गलत है, माज़अल्लाह वो उसको ज़बान पर भी हम ला सकते हैं। तो इस पर सूरह नूर की ये आयत नाजिल हुई, जो सूरह नूर की आयत नंबर 11 से शुरू होती हैं और फिर 200 रुकू तकरीबन इसके बारे में ही हैं। अब ये शिया किताबों में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि ये मेरे सामने तफसीर कुम्मी है। तफसीर कुम्मी में इस वाक़े के बारे में लिखा है कि फ़ैनल आमत रवौ अन्नहा नज़रत फ़ी आयशा वमा रुमियत बिही फ़ी ग़ज़वत बनी मुस्तलक़ मिन ख़िज़ाअता वमल ख़ासतु फ़ैन्नहुम रवू अन्नहा नज़रत फ़ी मारियतिल क़िब्तिय्यति वमा रमअतहा बिही आयशतुल मुनाफ़िक़ात। माज़अल्लाह के लोग आम मुफ़स्सिरीन और उमूमी मुफ़स्सिरीन यही कहते हैं कि यह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला के बारे में आयत नाज़िल हुई, मगर ख़वास ये कहते हैं कि यह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो तोहमत लगाई थी माज़अल्लाह हज़रत मारिया क़िब्तिय्या पर, झूठा वाक़या जो शिया ने गढ़ा है, ये उसके बारे में नाज़िल हुई। अब माज़अल्लाह वो वाक़या मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने जब हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे फ़ौत हुए थे, मारिया क़िब्तिय्या के बेटे थे, तो उस वक्त फिर माज़अल्लाह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने इब्ने जरीह की तरफ उसको मंसूब किया था। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ऐसा कोई वाक़या किसी सही सनद से मज़कूर ही नहीं, बल्कि ये बाद के शियों की एक मनगढ़ंत रिवायत है। मैं आपके सामने इसके कुछ दलाइल पेश करूँगा। मसलन ये इसी तरह का एक और वाक़या, मतलब यही वाक़या ये मुल्ला बाक़िर मजलिसी ने हयातुल क़ुलूब की जिल्द 4 सफ़ा नंबर 182 पे बयान किया, 181 और 82 पे। अब पूरा वाक़या ये बयान किया और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला पर तोहमत लगी, अब्दुल्लाह बिन उबई रईसुल मुनाफ़िक़ीन ने इस काम को शुरू किया, ये सब बयान किया गया। बस अब्दुल्लाह बिन उबई व गुरूहा अज़ मुनाफ़िक़ान को महाने सज़ा बरदंद व सुख़नान ला रवा गुफ्तन, कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला के मुतल्लिक़ मुनाफ़िक़ों ने गुरोह ने नारवा बातें की और बिल्कुल बेहयाई वाली माज़अल्लाह गुफ्तगू की, जो कि नारवा थी, बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी। तो ये रईसुल मुनाफ़िक़ीन के बारे में ये वाक़या है। पहले तो इसने ये साबित किया, उसके बाद यही तफसीर कुम्मी वाला वाक़या फिर इसने अपने तौर पे बयान कर दिया। मगर अब आगे चलिएगा, मैं आप उसको मज़ीद सबूत दूंगा, क्योंकि मैंने इसके बाद कुरान पाक की वो आयत पढ़नी जो इसके बारे में हैं, वहाँ से सैयदा रज़ियल्लाहु ताला का ईमान मैंने साबित करना है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, जो ये माज़अल्लाह कुफ़र साबित करते हैं। लेकिन इसके बाद कहता है दर तफसीर नुअमानी हज़रत सादिक़ रज़ियल्लाहु रवायत करदास्त कि तफसीर नुअमानी में है कि ये रिवायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला रवायत की ई आयत दर अमर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व नस्बत के अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल व हसन बिन साबित व मिस्ताह बिन उसासा भी वो दादा बूदन नाजिल शुद, कि ये आयतें हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतल्लिक़ जो अब्दुल्लाह बिन उबई रईसुल मुनाफ़िक़ीन ने निस्बत की, आपकी तरफ बुराई की,
اس کی برات میں، اور حضرت حسان بن ثابت اور مصطح رضی اللہ عنہما نے جو کہا ان کے اس تہمت کے رد میں یہ آیتیں نازل ہوئی. یہی تفسیر نعمانی میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا. اب آگے چلیے گا ذرا. پھر اس کے بعد علی بن ابراہیم کی تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں عامہ می گوید کی آیات در حق عائشہ و نسبت او کے با او دادن در غزوہ بستلق نازل شدہ و شیعہ می گوید. اب یہ روایت اس نے شیعہ کی بھی بیان کی ہے معاذ اللہ، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے معاذ اللہ حضرت مارے کی بتیہ پر تہمت لگائی، جو کہ شیعہ بعد کے شیعہ کی روایت ہے. تب آپ کے سامنے میں مزید اس کے بارے میں کچھ کلام کروں گا. یہ تو روایت دو میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں. اس کے تیسرا حوالہ تفسیر صافی، آپ دیکھ رہے ہیں قمی نے وہی قمی کا حوالہ دے دیا اس نے کہ وہی ابن جریج والا واقعہ، اور اس سے پیچھے پھر یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی تہمت والا واقعہ نازل کیا، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ ذکر کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں تفسیر مجموع البیان تبرسی نے ان الذین جاءوا بالافک کے متعلق یہ بات ہی کہی ہے کہ یہ آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں. ان کی برات، ان کی بے گناہی بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا واقعہ، اور میں آپ کو سامنے صرف اس کی ایک دو لائنیں پڑھوں گا. والذی تولی منہم لہو عذاب عظیم، اور ان میں سے جس نے بڑا گناہ کا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. والمراد بھی عبداللہ بن ابی بن سلول ای فإنہ کان رأس اصحاب الافک کان یجتمع الناس عنده یحدث بحدیث الافک، لوگ اس کے پاس جمع ہوتے تھے، یہ معاذ اللہ یہ تہمت کی بات وہاں ہوتی تھی. یشیع ذلک بین الناس، اور لوگوں کے درمیان وہ اس کو پھیلاتا تھا. اب آگے چلیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی برات میں یہ آیات نازل کی. اور اب ذرا غور کیجیے گا، یہ جو آیتیں ان کی برات میں نازل ہوئی تھی، اور وہی تفسیر صافی کے اندر بھی لہو عذاب عظیم کے تحت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت کا ہی ذکر ہے. لیکن اس کے بعد اب یہ باتیں جب ثابت ہوئی، مجموع البیان میں تبرسی نے بالکل بھی قمی والی روایت کا ذکر تک نہیں کیا. اور یہ جو مولا باقر مجلسی نے اور صافی والے نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ سے ماری کی بتیہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگا دی، بالکل یہ جھوٹا واقعہ ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں ہی نازل ہوئی. اس کے رد کے طور پر میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں. قرآن پاک میں یہاں ہے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، جنہوں نے یہ تہمت لگائی وہ 4 گواہ کیوں نہ لائے. لولا جاءوا علیہ، اگر حضرت عائشہ صدیقہ ہی تہمت لگانے والی تھی تو یہاں پر لولا جاءت علیہ، کیوں وہ نہ لے کر آئیں، کیوں وہ نہ لے کر آئیں. واحد مونس کا صیغہ ہوتا ہے. قرآن کی صراحتاً نص کے خلاف یہ واقعہ جھوٹا گڑا ابن جریح والا. ان الذین جاءوا بالافک، مذکر کے صیغے، وہ جو جھوٹ لے کر آئے. عصبۃ منکم، عصبہ قرآن نے صراحتاً عصبہ کہا ہے، وہ تم میں سے ایک گروہ ہے. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہارا قمی کہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے رمت عائشہ رضی اللہ عنہ معاذ اللہ مارے تلقی بتیہ، تو وہاں پر تو پھر یہ جمع کے صیغے عصبہ تم تو نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ایک گروہ نے تہمت لگائی، اور وہ گروہ کون سا تھا؟ جن میں رئیس المنافقین عبداللہ بن سلول، اور اس نے کچھ مخلص مومن بھی اپنے ساتھ شامل کر لیے تھے جن کو غلط فہمی ہو گئی تھی. لا تحسبوہ شر لکم، آپ اس کو اے مسلمانوں تم اس کو شر نہ سمجھو، اس واقعے کو، یہ تمہارے لیے خیر ہے. اور علی کل امرئ منہم، اگر حضرت عائشہ صدیقہ نے تہمت لگائی تھی تو مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، کل امرأۃ، علی کل بھی ہونا چاہیے تھا. یہاں پر ہر وہ مرد جس نے گناہ کمایا تو اس کے لیے جو ہر یعنی مطلب گناہ کا حصہ لیا اس نے، اور جو بڑا تھا ان میں، یہ آیتیں دیکھیے، جو بڑا تھا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ذرا غور کریں، بڑا حضرت عائشہ صدیقہ نے معاذ اللہ تہمت لگائی تھی تو ہیں ہی تھی، ایک تھی، تو قرآن کی صراحتاً نص کے خلاف. تو لہذا سے پتہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں آپ کی برات میں اللہ نے نازل کیا، اور شیعہ کی تفسیر میں مجموع البیان اور سب تفسیروں میں لکھا ہے، لیکن پھر اس کو رنگ موڑنے کے لیے انہوں نے ایک واقعہ اور گھڑا. اب آگے چلیں. لولا اذ سمعتموہ، اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سنیے گا. لولا اذ سمعتموہ، کیا معاذ اللہ کافرہ کے بارے میں اس کی تہمت پر لگنے میں اتنی شد و مت سے اللہ نے قرآن میں رد کرنا تھا؟ اور ویسے بھی کافرہ پر تہمت لگانے سے 4 گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی، حد قذف نہیں لگتی.
حد قذف نہیں لگتی. اب ضرور اور کیجیے گا. کیوں نہیں جب انہوں نے سنا تو مومن مرد اور عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی. بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، وہ سیدہ عائشہ کے بارے میں اچھا گمان کرتی اور حضرت صفوان کے بارے میں. وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور کہتے یہ واضح، وہ واضح ایک بہتان ہے. لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، وہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے تو وہ عند اللہ جھوٹے ہیں. اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی تہمت لگا رہی ہیں تو لو جاءت، اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا؟ تہمت لگانے والے مرد تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی تھی. اب آگے چلتے جائیں. اذ تلقون بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبون، سب جمع کے سیگے. کہیں بھی عورت کے بارے میں ذکر ہی نہیں کہ معاذ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ تہمت لگائی تھی. یہ تو ذکر کہیں ثابت ہو ہی نہیں سکتا. جب آگے ہم چلتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہاں پر پڑھیں. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے چاہا تھا کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلے تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب آگے چلے ذرا تھوڑا سا اور. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایمان اور فضیلت یہاں ثابت ہوتی ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ذرا غور کیجیے گا. اور جو فضل والے ہیں اور وسعت والے ہیں وہ ہرگز یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں، مسکینوں، مہاجرین کو جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں ان پر خرچ نہیں کریں گے، بلکہ معاف کریں، درگزر کریں. کیا وہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ ان کو معاف کر دے؟ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور جنہوں نے تہمت لگائی پاک دامنہ غافلہ مومنہ عورتوں پر، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت. اب ذرا غور کیجیے گا. یہاں کہیں معاذ اللہ ذکر ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تہمت لگائی تھی مؤنث کا؟ میں کہیں آپ کو مؤنث کا صیغہ نظر آ رہا ہے؟ اب ذرا ایک اور بات غور کریں. اللہ فرماتا ہے فضل والے، تم میں جو فضل والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں. اب ذرا غور کیجیے گا. آپ کی تفسیر صافی دیکھیں. تفسیر صافی میں اسی کے تحت کیا لکھا ہے؟ فی الجوامع قیل نزلت فی جماعت من الصحابہ، صحابہ کی ایک جماعت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. خلفوا اللہ يتصدقوا علی من تکلم بشیء من الافک، کہ جنہوں نے یہ تہمت لگائی ان میں سے ہم کسی پر خرچ نہیں کریں گے. انہوں نے تو صحابہ کی تفصیل بیان نہیں کی، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پر خرچ کرتے تھے، ان کا خرچہ اٹھاتے تھے. جب انہوں نے تہمت لگائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اس پر خرچ نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا کہ فضل والے قسم نہ کھائیں. اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فضل والا فرمایا ہے. قریبی رشتہ دار مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے. قریبی رشتہ داروں کے مصطح حضرت قریبی رشتہ دار تھے، تو لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے قرآن پاک میں فضیلت والا فرمایا ہے. اور تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے، تو ہماری روایتوں میں لکھا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل یا اللہ میں پسند کرتا ہوں، اللہ مجھے بخش دے. تو اس واقعے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایمان اور ان کا شان اللہ کی بارگاہ میں کیا ثابت ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بھی علم ہوا. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حق ماننے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے گا میں نے آپ کے سامنے شیعہ کی جو اس بارے میں خیانتیں ہیں، کس طرح وہ واقعات کو مڑوڑتے ہیں، اپنی طرف سے واقعات گھڑتے ہیں اپنی عوام کو گمراہ رکھنے کے لیے، اپنے موقف پر صرف ثابت کرنے کے لیے جھوٹے واقعات. ابن جریح کا جھوٹا واقعہ گھڑا. قرآن پاک کی کسی آیت میں اس طرف اشارہ مل ہی نہیں رہا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے معاذ اللہ تہمت لگائی، بلکہ یہی اشارے ملتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی. جیسے میں نے مجموع البیان میں دوسرا کوئی قول ذکر نہیں کیا گیا. ابن جریح والا واقعہ یہ تفسیر کمی اور ان کی من گھڑت باتیں. اللہ سے دعا ہے اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تمام المؤمنین اور تمام صحابہ کا آباد بنائے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق.